औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। दोस्तों, मैं आज आपसे एक तफसीली गुफ्तगू करूँगा और एक ऐसा मौजू जिस पे बहुत कम बोला, बहुत कम लिखा, बहुत कम पढ़ा गया है, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके बगैर हम आज के मौजूदा हालात को समझ ही नहीं सकते। वो मौजू है दज्जाल और उसके मौजूदा हालात से उसका क्या रिलेशन है। हमारे मुआशरे में इस बात पे तो बहुत बोला गया कि दज्जाल ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन आज तक किसी ने कम ही ये बताया है कि वो उसकी शनाख्त क्या होगी और वो करेगा क्या। और बदकिस्मती से एक गलतुल आम जो है वो मशहूर कर दिया गया और आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर यह बात है कि उसके माथे के ऊपर काफ फा रा लिखा होगा और हर वो मुसलमान या हर वो ईमान वाला जिसको पढ़ना नहीं भी आएगा वो भी पढ़ लेगा उसको। मैंने इसको गलतुल आम कहा है इसलिए कि ये बुखारी में हदीस है कि जब इस बात का जिक्र किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, तो जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास, जिनको हम सब एक अथॉरिटी मानते हैं, उन्होंने इसकी नफ़ी की और कहा कि रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं कहा और हमने नहीं सुना रसूलुल्लाह से। ये हदीस है 1555 हदीस है बुखारी ने। और इसके अलावा बहुत सी किताबों में ये हदीस जो है वो रिपीट हुई है, यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास मुसलसल इनकार करते चले गए कि ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। दज्जाल चूंकि डिसेप्शन का, धोखे का बादशाह होगा, इसलिए ये बात करीने क़यास है कि ये बात नहीं, वाकई अब्दुल्ला बिन अब्बास का मौक़िफ़ ठीक है सॉरी। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी शनाख्त के बारे में जो तालीम दी और जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, उसको कभी कम ही बयान किया जाता है और अगर बयान भी किया जाता है तो उसको खलत मलत कर दिया जाता है। तकरीबन 100 के करीब अहादीस हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो रब होने का दावा करेगा, वो रब होने का दावा करेगा, वो रब होने का दावा करेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो एक आंख वाला होगा और वो एक आंख वाला होगा, एक आंख उसकी एक आंख होगी, दूसरी आंख उसकी नाकस होगी, जिसको काना कहते हैं, वो काना होगा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिपीटेडली कहा कि जान लेना कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है, तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि तुम्हारे सामने अगर कोई रब का दावा करे और जो वो जितना मर्जी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना के दिखा दे, तुम सिर्फ ये बात सोचना कि तुम मरने से पहले, अपनी मौत से पहले अपने रब को नहीं देख सकते। ये 3 तालीमात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी शनाख्त के बारे में। नंबर 1, वो रब होने का दावा करेगा। नंबर 2, वो एक आंख वाला होगा। और नंबर 3, कोई शख्स अपने रब को इस जिंदगी में नहीं देख सकता। ये 3 क्राइटेरियाज के ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहली बात कि वो रब होने का दावा करेगा और रब और इला के तसव्वुर को खलत मलत कर दिया गया।
دوستو اتنی بڑی ڈسیپشن ہوگی، وہ آپ کو نمازوں سے منع نہیں کرے گا، وہ آپ کو روزوں سے منع نہیں کرے گا، وہ آپ کے حج میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ مسلمانوں کو پرٹیکولرلی ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کو الہ اور رب میں فرق نہیں سمجھایا گیا۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس قانون سازی کا کل اور واحد اختیار ہوتا ہے۔ الہ جو ہے وہ قانون سازی کرتا ہے اور اس کے علاوہ قانون سازی کا اختیار کسی کو نہیں تجویز کیا جا سکتا، اور اس قانون کو فالو کرنے کا نام عبادت ہے، اور جو اس قانون کو فالو کرتا ہے اس کو عابد کہا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو متعدد دفعہ بتایا ہے کہ اسلام کے قوانین 5 چیپٹرز کے اوپر مشتمل ہے، یا سمجھ لیں کہ 5 پلرز کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، اور وہ ہے عقائد، نمبر 2 اخلاقیات، نمبر 3 معاشیات فنانس، نمبر 3 معاشرات سوشیالوجی، نمبر 5 سیاست پالیٹکس۔ ان 5 کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سیر حاصل قانون سازی کر کے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر نبی رسول علیہم السلام مبعوث فرمائے، ان کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا اس انسانی معاشرے کے اوپر نفاذ تھا۔ اور رب وہ ہے جو آپ کے فائنینشیل نیڈز کو پورا کرتا ہے، جو آپ کی فائنینشیل نیڈز جو ہیں، جو آپ کی معاشی ضروریات ہیں، ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے، اور وہ ان کو سسٹینیبلٹی کی حد تک پرووائڈ کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کسریٰ نے 2 بندے بھیجے کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ، اس شخص کو جس نے میرے سامنے مجھے خط لکھا اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ ملعون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ نے یہ الفاظ کہے کہ جاؤ، تمہارے رب کو تو رات اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے رب کا لفظ، ربکم کا لفظ یوز کیا۔ کیوں؟ کہ بادشاہت کے نظام جو قائم تھا اس میں فائنینشیل سسٹینر جو تھا وہ بادشاہ کو سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ مشہور حدیث جبریل میں جب سیدی رسول اللہ سے اشراط الساعہ پوچھی گئیں تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پری ریکوزیشن قیامت کی بیان کی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ پری ریکوزیشن اشراط، ایک شرط جو قیامت کی بیان کی، قیامت کی نہیں، الساعہ کی، الساعہ، اس میں ایک یہ تھی جس کو انہوں نے اردو میں ایک غلیظ سا لفظ لے آئے ہوئے ہیں، لونڈی کا، جو کہ مجھے اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے بولتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لفظ بولا عامہ، عامہ جنم دے گی ربوہا، اپنے رب کو، جس کو انہوں نے ترجمہ کیا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اب نہ وہ پڑھا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے یہ ترجمہ، اور ایک غلیظ سا لفظ لگا دیا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ سیدھی بات سرکار نے کی کہ عامہ جنم دے گی
रब्बुहा, अपने रब को, यानी आमा कहते हैं फीमेल सर्वेंट को, मेड, कि एक फीमेल सर्वेंट होगी, वो जिस बच्चे को जन्म देगी वो बच्चा उसको फाइनेंसिस प्रोवाइड करेगा। रब्बुहा, आप जाके पढ़ लें ये हदीस, रब्बुहा का लफ्ज ना हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा। रब्बुहा का मतलब है कि ये एक फीमेल सर्वेंट होगी जो बच्चे को जन्म देगी और वो बच्चा जो है उसकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करेगा। सैरोगेसी है सिंपली कि आप एक फीमेल को हायर करते हैं, उसके ज़रिए बच्चा पैदा करते हैं और उसके पैसे जो हैं वो उसको दिए जाते हैं, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल लॉ बनाया गया मेरा ख्याल है 1984 में कि सैरोगेसी विदाउट पेइंग द मनी इलीगल है। यानी आपने वो माँ का एग लिया, बाप का स्पर्म लिया, उसको मिला के और रख दिया किसी दूसरी औरत के रहम में, उस औरत को पे करना ज़रूरी है, इंटरनेशनल लॉ है ये। तो ये सिंपल ये निशानी आज पूरी हो चुकी है। ये मैंने ज़िमनी बात की आपसे, रब्बुहा, कि वो उसको ही फाइनेंशियल, वो बच्चा जिसको जन्म देगी वो बच्चा इसका सबब बनेगा कि उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी की जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का मकसद था। अब इन्होंने रब और इला के मतलब को आपस में मिक्स करके तो कंसेप्ट ही खराब कर दिया। दज्जाल कभी भी इला होने का दावा नहीं करेगा। दज्जाल के मुतलका जो 99.999 अहादीस हैं, परसेंट हदीस है, उनमें यही लिखा है कि वो रब होने का दावा करेगा, यानी कि वो आपके फाइनेंशियल सिस्टम को कैप्चर कर लेगा और फिर वो लोगों को फाइनेंसिस प्रोवाइड करेगा इस शर्त पे कि उसके बनाए हुए कवानीन की अतात की जाए। रब और इला का ये रिलेशन है, ये को रिलेशन है आपस में। आपको यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हम आपका जीएसपी प्लस का स्टेटस खत्म कर देंगे अगर आपने सजाए मौत पर अमल दरामद किया। अल्लाह ने कहा कसास तुम पर फर्ज कर दिया गया है, कसास लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पर फर्ज है। आपने उस कसास को, अल्लाह के उस कानून को मुअत्तल कर दिया इस डर और खौफ से कि यूरोपीय यूनियन आपके फाइनेंशियल को सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, आपके रिज़्क में कमी वाक़या हो जाएगी। बाय द वर्च्यू ऑफ द डेफिनेशन आपने यूरोपीय यूनियन को रब मान लिया। मुझे ये बात कहने में कोई यार नहीं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, अल्लाह के सामने जवाब दूं इसका। बहुत सोच समझ के एक एक लफ्ज में अदा कर रहा हूं। यही दजाल करेगा। वो कहेगा नमाजें पढ़ते जाओ, हज करते जाओ, रोजे रख, मुझे कोई इससे गर्ज नहीं। चंद कवानीन ऐसे हैं, चंद कवानीन ऐसे हैं, ये मेरे तुम मानो तो मैं तुम्हें फाइनेंसिस प्रोवाइड करूंगा, अदरवाइज नहीं। और फिर उस पर अहादीस है कि जो उसको मानने से इनकार करेंगे वो उनके खेत उजाड़ देगा, वो बारिशें बंद कर देगा, वो उनके मवेशी मार देगा, यानी वो फाइनेंशियल डेवस्टेशन लेके आएगा। दज्जाल का सारा तल्लक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ है दोस्तों।
اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم کیا ہے، تاکہ ہمیں اس سے کوئی ادھر ادھر نہ کر سکے، اور جو ہو چکے ہیں وہ ہمیں کوئی واپس لا سکے. یہ ایجوکیشن اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی چیز حسن اتفاق یا حادثہ یا بائی چانس ایگزسٹ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہر چیز پرفیکٹ، بائی ڈیزائن، بائی میننگ، بائی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اللہ تکوں پہ کام نہیں کرتا، استغفر اللہ. تو اگر اللہ تعالیٰ نے تمیم داری کے ذریعے سے دجال کا انٹروڈکشن کروایا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے. یہ اتفاقی بات نہیں تھی. اور تمیم داری والی حدیث میں دو کردار ہیں، ایک دجال ہے، ایک جساسہ. دجال آخر الزمان جب سے شروع ہوا، اور اس کی چابی مجھے ملی قرآن پاک سے، فرعون کی لاش کی ڈسکوری سے. اگلے دنوں ہمارے ایک دوست ہے جعفری صاحب، اور ان کی اور ساحل الدین کی ایک ٹی وی پہ میں گفتگو سن رہا تھا، تو وہ جعفری صاحب ساحل الدین صاحب بھائی کو وہ پورا ایکسپلین ہی نہیں کر پائے. میرے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوئی تھی اس ٹاپک کے اوپر، اور میں نے ہی انہیں یہ چابی بتائی تھی، لیکن وہ چونکہ وہاں ایکسپلین نہیں کر سکے تو ساحل الدین نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. اس میں یہ ہے قرآن پاک کی اس آیت میں کہ فرعون کے بارے میں کہ آج ہم تمہارے بدن کو سنبھال لیں گے اور اسے ایک نشانی بنا دیں گے خلفکا، ان کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے. دوستو، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت اور اس سے صدیوں پہلے فرعون کی لاش کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا جسم کہاں پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت ان لوگوں کے لیے نشانی نہیں تھی، وہ سامنے ہی نہیں تھی، تو پھر نشانی کاہے کی. اور اس سے ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ دنیا کے اکثر انسان ہماری نشانیوں سے غافل رہتے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مر گیا، اس کی لات ایسے کیسے جیسے بھی ہوئی، دنیا بھول گئی اس بات کو کہ کہیں اس کی لاش ہے، اور اس کے اوپر ہزاروں سال گزر گئے. تو مجھے بتائیے پھر وہ جو ان بٹوین دیٹ لوگ گزرے، ایون صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا، تبع تابعین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئے ہوئے گزرے ہوئے بھی 1200 سال گزر گئے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کی یہ آیت کیسے بنے گی. خلف کا بعد میں آنے والوں کے لیے، پیچھے آنے والوں کے لیے، تیرے پیچھے آنے والوں کے لیے، تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے. اور 1881 میں فرعون کی لاش دریافت ہوئی، اور
اس وقت سے لے کر آج تک کے لوگوں کے لیے وہ اللہ کی ایک نشانی ہے. ہم تیرے بدن کو سنبھال لیں گے اور اسے ایک نشانی بنا دیں گے تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے. اور انسانوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غافل رہتی ہے. یہ بل بورڈ ہے قرآن میں لگایا گیا کہ یہاں سے آخر الزمان کا آغاز ہو گیا ہے. آپ اس کے بعد کی ڈیولپمنٹس دیکھ لیں. آخر الزمان میں دجال نے اپنا سسٹم ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. دوستو دجال ایک شخصیت ہے. کبھی اس دھوکے میں نہ آئیے گا کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ صرف ایک سسٹم ہے. نہ 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 نہ، یہ پوری بھرپور ایک شخصیت ہے. انسان نما ایک بینگ ہے، ایک کریچر ہے، ایک مخلوق ہے. بینگ ٹھیک ہے جی، کریچر، لیکن انسان نما ہے. یہ کریچر اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے بنائی ہے اور اس کو بے تاشا اختیارات دی ہیں. باقی چیزوں پہ بعد کسی اور میں گفتگو کریں گے اس کی شخصیت کے اوپر. آج اس کے سسٹم کے اوپر میں نے بات کرنی ہے آپ کے ساتھ. اس نے اپنے سسٹم کی اینکرنگ شروع کی 1881 کے بعد، اور سب سے پہلی ڈیولپمنٹ جو کی وہ صہیونی موومنٹ تھی، زائونسٹ موومنٹ. صہیونی موومنٹ کو شروع کرایا گیا. یہودیوں کو واپس لا کے یروشلم میں آباد کرنے کی کوششیں شروع کی گئیں، اور یہودیوں کی مائیگریشن ٹو ورڈز یروشلم آغاز ہوا. یہ 1881 کے بعد ہوا ہے. سارا کچھ آغاز ہوا. راس شیلڈ وہاں آیا. پہلی یہودیوں کو پہلی زمین کی الاٹمنٹیں کی ہوئیں، انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کی. پھر 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے تحت یہودیوں کو وہاں رائٹ دے دیا گیا. لائک وائز چلتے 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 یہ سسٹم آج یہاں تک پہنچا. تو اب ذرا توجہ سے بات سنیے کہ یہودیوں کا اور دجال نے یہودیوں کو کیوں سلیکٹ کیا اپنے سسٹم کی اینکرنگ کے لیے بطور فرٹائل لینڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کا اصل جو نام ہے وہ ہے مسیح الدجال. دجال خالی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اس کا ذکر کیا مسیح الدجال کہہ کے بتایا، اور جب دعا بھی مانگی تو اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال. مسیح الدجال یعنی فریب کار، جھوٹا مسیح. یہودی اس کے لیے فرٹائل لینڈ اس لیے بنے کہ یہودیوں کی کتابوں میں اللہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اوپر ایک مسیح بھیجوں گا جو تمہیں دوبارہ دنیا میں معزز ترین بنا دے گا. اللہ کا وہ سچا مسیح آیا. اس ناخلف قوم نے اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے. اس کی پاکیزہ طیبہ ماں کی کریکٹر اسیسینیشن کی، اور پھر اپنے تئیں اس کو قتل کر ڈالا، سولی چڑھا دیا. یہ تو قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے.
قرآن کے نزول سے پہلے عیسائی بھی یہی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی اور پھر دفنا دیا گیا اور پھر اگلے دن قبر کھلی اور وہ آسمانوں کو چلے گئے. تو قرآن نے آ کے ان کے سارے دعووں کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا کہ ما قتلوا وما صلبوا. ما قتلوا یقیناً نہ قتل کیا گیا نہ صلیب دیا گیا اور یقیناً نہیں قتل کیا گیا. تو اللہ نے اپنی مشیت خاصی کے تحت اس مسیحا کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور اس قوم کے اوپر جو عذاب واجب ہو چکا تھا اس کو پینڈنگ کر دیا کہ اسی مسیحا کے ہاتھوں سے میں تمہیں مرواؤں گا. عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی اسائنمنٹ جو واپسی پہ ہے نا وہ ان کا کلا کما ہے. تو یہ تب سے اس مسیحا کی تلاش میں ہیں کیونکہ اصل مسیحا کو تو انہوں نے لٹکا دیا اپنے تئیں. تو اب چونکہ یہ مسیحا کی تلاش میں ہیں، عین کے لگا لگا کے مسیحا کو دیکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو دجال کے لیے سب سے فرٹائل لینڈ یہی ہے کہ وہ مسیحائی کے روپ میں آئے گا. دوستو وہ جب اس نے اس لیے ان کے ساتھ مل کے اپنا سسٹم ان کے ذریعے اینکر کرنا شروع کیا اور پھر سب سے بڑی مداخلت جو کی گئی وہ فائنینشیل سسٹم میں کی گئی اور فائنینشیل سسٹم کو اللہ کے سسٹم سے ہٹا کے دجال نے اپنا سسٹم دنیا میں نافذ کرنا شروع کر دیا، قسط در قسط، سٹیپ بائی سٹیپ. اس کے ڈیویشن اور اس کے سسٹم پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اسلام کا فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم بتاتا ہوں کہ اسلام فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم کو کیا کہتا ہے، ٹریڈ کے بارے میں کیا کہتا ہے، کرنسی کے بارے میں کیا کہتا ہے، ویلتھ کے بارے میں کیا کہتا ہے. سب سے پہلے دوستو کرنسی قرآن کی نظر میں، قرآن میں دو کرنسیز کا ذکر آیا ہے، ایک دینار کا اور ایک چاندی کا. ایک جگہ پہ باری تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو ایک دینار بھی اگر ایمانتاً دیں گے تو یہ اس کو بھی واپس نہیں کریں گے. باری تعالیٰ نے دینار کا لفظ یوز کیا ہے قرآن میں. اور سورہ کہف میں جو کہ ریلیٹڈ ہی دجال سے ہے، اس میں بھی وہ نوجوان جو تھے جب اٹھے تو انہوں نے اپنے دوست کو، اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ یہ چاندی لے جاؤ اور اسے بازار میں جا کے اس سے کچھ کھانا خرید کے لے کے آؤ. تو کرنسیز، ایک کرنسی ہو گئی گولڈ دینار، ایک کرنسی ہو گئی سلور جس کو درم کہہ لیں، ریال کہہ لیں، روپیہ، جو مرضی نام دے لیں، ٹھیک ہے جی. اور تیسری کرنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان فرمایا اس امت پر اور منرلز کو بنایا. اسلامک فائنینشیل اینڈ ٹریڈ سسٹم میں ان تین کرنسیز کے علاوہ تجارت کو ممنوع اور حرام قرار دیا گیا. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. سونا، چاندی اور منرل کے علاوہ کسی کرنسی کو اڈاپٹ کرنا اسلام میں حرام ہے اور ربا سے بدتر ہے. اسلامی سیولائزیشن اٹھی، نظام اسی پہ چل رہا تھا. یہ نہیں کہ پیپر کرنسی نہیں تھی، پیپر کرنسی تھی. پیپر کرنسی تو میرا خیال ہے کہیں شروع ہوئی ہے 600 قبل از مسیح سے چائنا میں. مسلمانوں کے دور میں بھی پیپر کرنسی کی ایک فارم تھی اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی.
عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا عثمان غنی کے بارے میں رپورٹ ہوا ہے کہ ان کی پرچی جو تھی وہ چلتی تھی اور وہ یورپ تک پے ہو جاتی تھی. یعنی اگر کسی کاغذ کے اوپر وہ اپنی مہر دستخط کر دیتے تھے کہ اس بندے کو 100 دینار روم کے کسی شہر میں پے کر دیے جائیں تو وہاں اس کو پیمنٹ ہو جاتی تھی. اتنا ان کا ورث تھی ان کی. تو پیپر کرنسی کے پیچھے انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے. وہ انٹرنسک ویلیو گولڈ اور سلور کی ہوتی ہے. انٹرنسک ویلیو کے حساب سے منرل کو مائنس کیا گیا. ٹریڈ میں بارٹر میں منرل آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنسک ویلیو کے حساب سے صرف 2 ہی کرنسیز ہیں، ایک سونا اور ایک چاندی. جو دینار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ 3.88 گرام آف گولڈ تھا، اور 40 درہم کا ایک دینار بنتا ہوتا تھا. 40 جو تھے سکے چاندی کے، اس حساب سے اگر کوئی کیلکولیٹ کرنا چاہے تو وہ کیلکولیشن کر لے. اور اسی طرح پوری دنیا کے نظام چل رہے تھے، اور ہر کرنسی کے پیچھے انٹرنسک ویلیو ہوتی تھی. آپ کے نوٹ کے اوپر آج بھی جو لکھا ہوتا ہے، آپ 100 روپے کا نوٹ نکالنے اور اس پہ پڑھیں، اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. کیا ادا کرے گا؟ اس کے ایکول سونا یا چاندی. یہ انٹرنسک ویلیو ہے. پیپر کرنسی کا کنسیپٹ ہی یہ تھا کہ بجائے آپ پریشیس میٹل، ہیوی میٹل اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، ایک پرومیزری نوٹ جاری کر دیا گیا کہ جس کے پاس یہ ہوگا وہ جب مطالبہ کرے گا اس کو اس اماؤنٹ کے ایکول سونا یا چاندی دے دیا جائے گا. جس نے بھی پرومیزری نوٹ جاری کیا وہ اس کا ذمہ دار تھا. اسٹیٹس نے جاری کر دیا، اسٹیٹس ذمہ دار تھیں. اب دجالی سسٹم نے، دجال نے چونکہ فائنانسز پہ قبضہ کرنا ہے تو اس نے پھر اس میں مداخلت شروع کی. اسی طرح جب یہ کرنسیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دی تو آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کسی اپنے علماء کرام کو ممبر رسول پر بیٹھ کر فائنانشیل اینڈ ٹریڈ رولز جو رسول اللہ نے بنائے میں نے آج تک بیان کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا. سب سے پہلا معیار رسول اللہ نے 3 چیزوں کو کرنسی قرار دیا: سونا، چاندی اور منرل. آگے رسول اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا. اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا. ربا کیا ہے؟ غیر ضروری مباحث کر کے اس کو ایسا الجھایا کہ لوگ اس پہ توجہ دینا ہی چھوڑ گئے. سمپل، ویری سمپل. ہر وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن جس میں کسی ایک پارٹی کی بھی ایکسپلائٹیشن کا، استحصال کا تھوڑا سا شیبہ یا احتمال بھی موجود ہو، وہ ربا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسپلائٹ ہو، ایکسپلائٹیشن کا، استحصال کا شائبہ یا احتمال بھی ہو تو وہ ربا ہے، اور ربا حرام ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں رسول اللہ کی زندگی سے. جناب سیدنا بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا کپڑا کھولا، وہ جس کو جولی کہتے ہیں ہم، وہ کھولی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ قسم کی نفیس سب سے ٹاپ کوالٹی کی کھجوریں کھانے کے لیے پیش کی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اتنی مہنگی کھجور تم کہاں سے لے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اب فار ایگزامپل یونٹ بدل رہا ہوں، وہاں سا کا ہے، آپ کو سا کی سمجھ نہیں لگے گی، میں یونٹ بدل رہا ہوں صرف کہ سیدنا بلال نے کہا کہ میرے پاس 10 کلو انفیریئر کوالٹی کی کھجور تھی، میں نے وہ دے کے تو یہ 1 کلو سپیریئر کوالٹی کی کھجور لے لی کہ میں سرکار آپ کے لیے لے آؤں اور آپ کو کھلاؤں۔ سب سے بڑا عشق رسول ہے، اپنی ساری جمع پونجی اپنے محبوب کی خوشی کے لیے لٹا کے، جو اس وقت مارکیٹ میں سب سے بہتر چیز تھی اپنے محبوب کے لیے لے کے آ رہا ہے، تو محبوب آگے سے کہتے ہیں کہ بلال یہ تو ربا ہے۔ کیا کیا؟ 10 کلو انفیریئر کوالٹی کی کھجور، کم درجے کی کھجور دے کے 1 کلو اعلی درجے کی سپیریئر کوالٹی کی کھجور لے لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ ربا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں پھر کیا کرتا؟ فرمایا تم 10 کلو جو تمہاری انفیریئر کھجور تھی تم اس کو مارکیٹ میں بیچتے اور اس سے جو پیسے ملتے اس سے تم سپیریئر کوالٹی کی چیز خریدتے، تو یہ حلال ہے۔ اب اس پہ ذرا غور کیے، ڈیپتھ جائیے ذرا اس کے، کیا ہے کہ 10 کلو کے عوض اس نے 1 کلو دی، ہو سکتا ہے 10 کلو کے عوض 2 کلو بنتی ہو، پیسے اگر پیسوں میں کنورٹ ہوتے ہوں تو ایکسپلائٹیشن بائر کی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے 10 کلو کے عوض 200 گرام بنتی ہو، ایکسپلائٹیشن کا چانسز سیلر کا آ گیا، احتسال کا شائبہ آیا، تو یہ ربا ہے۔ بڑی سمپل سی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے، امید ہے میرے بھائی میری بہنیں سمجھ جائیں گی اس چیز کو، کسی لمبے چوڑے مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن جس میں ایکسپلائٹیشن استحصال کا شائبہ یا احتمال بھی نظر آتا ہو، وہ ربا ہے۔ کرنسیز متعین کر دیں، ربا حرام قرار دے دیا، مارکیٹ اسٹیبلش کی اور مارکیٹ کے قوانین بنائے۔ سب سے پہلے نجش کو حرام قرار دیا۔ حرام نجش کیا ہے؟ فالس بڈ، پول کر کے بڈ دینا، بڈ کو مینوور کرنا۔ نیلامی میں جو بولی ہوتی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے مینوور کرنا، اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے چھیڑ چھاڑ کرنا اور جھوٹی بولی لگانا نجش قرار کہلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور سیدی رسول اللہ نے نجش کو حرام قرار دیا۔ تسریہ حرام قرار دیا۔ تسریہ کیا ہے؟ کہ اپنی پروڈکٹ میں مینیپولیٹ کرنا ہو۔ نجش کیا تھا؟ بڈ میں مینیپولیٹ کرنا۔ تسریہ کیا ہے؟ پروڈکٹ میں مینیپولیٹ کرنا۔ مثال، آپ بکری بیچنے گئے ہیں، آپ نے 5 دن اس کا دودھ نہیں دوہا، اس کے تھان اتنے پھول گئے موٹے موٹے، خریدار آیا، اس نے دیکھا یار بڑا دودھ دینے والی بکری ہے یا گائے بھینس ہے، اور وہ مہنگے داموں خرید کے لے گیا۔ اس کو تسریہ کہتے ہیں۔ مینیپولیشن ود دا پروڈکٹ حرام، حرام۔
غشہ حرام. غشہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی ایک کوالیفائڈ نیچر ہو اس کی نیچر کو مینیپولیٹ کرنا، جس کو ہم ملاوٹ کہتے ہیں. حرام. نجش حرام، تسریہ حرام، بولی میں مینیپولیشن حرام، پروڈکٹ میں مینیپولیشن حرام، اور ملاوٹ حرام. حرام حرام حرام. اور اس کے اوپر ربا حرام. پھر کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ منڈی، جب مال شہر میں داخل ہو جائے وہ منڈی سے پہنچنے سے پہلے مال کو خرید لے. رسول اللہ نے اس پہ پابندی لگائی، اس کو حرام قرار دیا، اور اس کو انشور کرانے کے لیے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کروائی کہ جب مال شہر میں داخل ہو گیا تو منڈی تک پہنچتے تک اسے کوئی نہیں خرید سکتا. کیوں؟ کہ جو بیچارہ لے کے آ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ منڈی کی سچویشن کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ نہ ہو کہ اس کو کوئی دھوکہ دے اور کہے کہ یار ادھر بڑا مال پڑا ہے، بڑا کام خراب ہے، نہیں ہوئی کنا مینو دے جا ایتھے ہی. وہ بیچارہ سادہ لو دیہاتی ہوگا، مینوفیکچرر یا پروڈیوسر ہی ہوگا نا جو منڈی میں لے کے آئے گا، یا کاشتکار ہوگا یا مینوفیکچرر ہوگا. وہ اس دھوکے میں آگے گھبرا کے باہر بیچ کے چلا جائے گا. اس کو سرکار نے حرام قرار دیا. کوئی بندہ نہیں خرید سکتا. جب شہر میں خریدنا ہے، تاجر نے زری خریدنا ہے، صنعتی مال خریدنا ہے، وہ پروڈکشن یونٹ کے اوپر جائے، وہ کھیت میں جائے یا فیکٹری میں جائے، وہاں سے خرید لائے. جب وہ شہر میں داخل ہو گیا تو منڈی تک رستے میں اسے کوئی نہیں خرید سکتا. مڈل مینی کو گردن سے کاٹ دیا میرے رسول نے. کوئی کمیشن ایجنٹ، کوئی دلالی نہیں، کوئی مڈل مین نہیں. گردن سے اڑا دیا اس کو. یہ میرے رسول کے بنائے ہوئے اصول ہیں. آگے چلیے. مال منڈی میں آ گیا، کوئی شخص اسی دن خرید کے اس کو اسی دن وہاں نہیں بیچ سکتا. کیا گولڈن پرنسپل ہے. کوئی شخص مال خرید کے منڈی کو اسی دن اس منڈی میں نہیں بیچ سکتا. اگر اس نے اسی دن بیچنا ہے کسی اور منڈی میں چلا جائے، شہر میں آ جائے، اس منڈی میں نہیں بیچ سکتا. کیوں؟ میں ایک بڑا سرمایہ دار ہوں، میں صبح صبح گیا 10 بجے تک میں نے دیکھا کہ 10 ٹرک آئے ہیں صرف آلوؤں کے، میں نے 10 کے 10 خرید لیے. اب شام تک میرا ریٹ ہے، میری پروڈکٹ ہے. بس سلام کرے اپنے رسول کو، درود پڑے ان پہ، ان کے احسانات کا شکریہ ادا کرے. وہ کیسی اکنامکس دے کے گئے آپ کو، سرمایہ دار کی تون کیسے پن کے گئے ہیں وہ. یہ دین ہے جو بتانا چاہیے جمعوں کے خطبوں میں. یہ اسلام ہے. واڑ دیا اسلام رفع یدین اور ٹخروں سے اوپر شلوار میں اور داڑھی میں اور مونچھوں میں. اچھا آگے چلیے. کوئی شخص اس دن وہاں سے نہیں خرید سکتا. اور پھر ایک خوبصورت واقعہ میں تجارت کا آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو 1 دینار دیا اور کہا کہ میرے لیے مارکیٹ سے بکری خرید لاؤ. وہ صحابی گئے مارکیٹ،
مارکیٹ ڈاؤن تھی، 1 دینار میں 2 بکریاں مل گئی، وہ دونوں بکریاں لے کے اپنے گھر چلے گئے، رات بکریاں اپنے گھر رکھیں، اگلے دن وہ دونوں بکریاں لے کے مارکیٹ آئے، مارکیٹ اپ تھی، 1 بکری 1 دینار میں بک گئی، وہ آئے سرکار کو 1 دینار بھی واپس کر دیا اور بکری بھی دے دی۔ سرکار نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سرکار میں نے ایسے کیا۔ سرکار نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کا منہ چوما، اسے دعا دی، کہا یہ صحیح طریقہ ہے تجارت کا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ صحابی مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا تو اس میں اس کو بھی پرافٹ ہو جاتا تھا، بڑا خوشحال ہو گیا، امیر ہو گئے وہ۔ یہ تجارت ہے رسول اللہ کی، وہاں نہیں، اسی دن نہیں بیچ سکتے آپ۔ اب میں نے آپ کو بتایا نجش حرام، تسریہ حرام، غاشہ حرام، ٹھیک ہے، کمیشن حرام، رستے میں مال خریدنا حرام، یہ سارے حرام ہیں بھائیو، او میرے بھائیو، او میرے تاجرو، یہ حرام ہے۔ بولی میں مینیپولیشن حرام، پروڈکٹ میں مینیپولیشن حرام۔ اور پھر امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹی کا، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر کے باہر سے جتنی پروڈکٹ آئے گی دوسرے یعنی شام سے جو آ رہی ہے، جو یمن سے آ رہی ہے، حکومت اس میں سے ٹوٹل مال کی ویلیو اگر 40 دینار ہوگی تو اس میں سے 1 دینار اس کا 1 دینار لے گی، اور اسی طرح تناسب سے کم ہوتی چلی آئے گی تو 20 دینار کی ویلیو کا مال ہوگا تو آدھا دینار، اور 20 دینار سے کم مالیت ہوگی تو ڈیوٹی فری، اور اسی طرح 40 دینار سے اوپر کا ہوگا تو اسی طرح 80 پہ 2 دینار ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹل مالیت آف دی سامان ہوگا، ٹھیک ہے، جس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا لاسٹ ڈے آف ریٹ کے مطابق۔ یہ عمر بن عبدالعزیز نے پھر کہا کہ لاسٹ ڈے آف ریٹ کے اوپر آپ اس کو کیلکولیٹ کرو، اس کا ریٹ۔ آج کل اس کو آپ انوائس ریٹ سمجھ لیں، اور انوائس میں مینیپولیشن یعنی بولی میں مینیپولیشن حرام ہے، انوائس جینون بن کے آئے گی پیچھے سے، اور 40 دینار کے اوپر 1 دینار، درمیان میں اسی تناسب سے 20 دینار پہ آدھا، اور 20 دینار سے کم مال کا ہو تو ڈیوٹی فری، اور اوپر 40 سے جائے گا تو اسی تناسب سے انکریمنٹ اس ڈیوٹی میں۔ بڑا سمپل اصول بنا کے گئے، اور بڑا ہیوج ریونیو اکٹھا ہوگا اگر آج یہ رسول اللہ کا سسٹم نافذ کر دیا جائے۔ تقریباً 50,000 روپے کا گرام ہے، 47-48 ہزار روپے کا گرام ہے سونا آج۔ 50,000 لگا لیں رف کیلکولیشن کے لیے، 4 گرام لگا لیں تو 2 لاکھ 3.88 گرام ہے، 2 لاکھ تقریباً سمجھ لیں کہ یہ رف کاسٹ ایسٹیمیٹ ہم لگائیں تو 2 لاکھ کا 1 دینار بن گیا، اور 40 دینار 80 لاکھ کے مال کے پیچھے آپ کو 2 لاکھ ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ تو آپ دیکھیے کیسے گورنمنٹ امیر ہوں گی، اور کوئی ڈرامے بازی بھی نہیں رہے گی۔ اچھا جی آگے چلیے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایک چیز پہ دجال نے کام کیا ہے۔ مسلمانوں تم فراموش کر بیٹھے، وہ لکھ کے بیٹھا ہوا تھا رجسٹر میں کہ میں نے یہ چیزیں یہ بدلنی ہے۔
یہ اب میں نے آپ کو سارا میکینزم بتا دیا کہ اسلامک مارکیٹ سسٹم اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم کیسے چلے گا، کرنسی سے لے کر ربا اور مارکیٹ کے اصول سارے کے سارے جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیے۔ اب دجال نے کیا کیا؟ جب اس نے اپنا سسٹم اسٹیبلش کیا، سب سے پہلا نیشنل سٹیٹس بنائی گئیں، دنیا کو چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور ان نیچرل باؤنڈریز آف دا کنٹریز کھینچی گئیں، اور اس کے بعد ہر ملک کے اوپر یہ لازم کیا گیا کہ وہ اپنا، یہ لیگ آف نیشن جو بنی تھی اسی میں یہ چارٹر آ گیا تھا کہ وہ ایک اپنا نیشنل یا فیڈرل بینک بنائے گا اور ڈیٹ سروسنگ کو الاؤ کرے گا، یعنی ربا نافذ کر دیا گیا۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے ہر سسٹم میں ربا نافذ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا اس نے سٹیپ کیا کیا؟ اگلا سٹیپ اس نے یہ کیا کہ امریکہ جب پاورفل ہو گیا لیگ آف نیشن میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور یو کے کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، تو دنیا کی تمام تجارت کو پیگ کر دیا گیا ڈالر سے، اور ڈالر کو پیگ رکھا گیا اس کے ساتھ گولڈ کے ساتھ۔ غالباً 1944 میں برٹن ووڈ ایگریمنٹ یا برٹن ووڈ سسٹم نافذ کیا گیا، جس کے مطابق $35 کا 1 اونس سونا، اور پوری کرنسیز کو ڈالر سے پیگ کر دیا گیا، اور سونے اور چاندی میں تجارت کو بین کر دیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو کرنسی بنایا تھا اس کو بین کر دیا، ڈالر کو پیگ کر دیا گولڈ سے، اور پوری دنیا کی کرنسیز کو ڈالر سے پیگ کر دیا گیا، اور یہ سسٹم نافذ کر دیا گیا، اور ریٹ رکھا گیا $35 پر اونس آف گولڈ۔ ٹھیک ہے جی، پیچھے انٹرنسک ویلیو موجود تھی، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ فرانس کے، اور یہ انٹرنسک ویلیو کا مطلب تھا $35 گولڈ کا مطلب تھا کہ اگر کوئی بندہ $35 پریزنٹ کرے یو ایس اے کی گورنمنٹ کو، تو یو ایس اے کی گورنمنٹ اس کو 1 اونس سونا دینے کی پابند ہے۔ فرانس نے 70 میں بے تحاشا ڈالر جو ہیں وہ خرید لیے پوری دنیا سے، پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر خرید کے، تو اس نے امریکہ کی گورنمنٹ کو کہا کہ جناب اتنے کا سونا دو۔ اب امریکہ فراڈ کر رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ یہاں کہاں سے آ گیا۔ ایک طرف یہودیوں کو اس نے اسٹیبلش کیا، دوسری طرف کرسچنز کو۔ کرسچنز کا کیا تعلق ہے کہ کرسچنز یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دار کے ہی آنا ہے، لہذا کرسچن تو اس کا سمجھ لے گھر بیٹھا شکار ہے نا۔ تو کرسچنز کے ذریعے اس نے ایک سسٹم نافذ کروایا، پیچھے یہودی ہی کام کر رہے تھے، کیپٹل مارکیٹ ساری امریکہ کی یہودیوں کے پاس تھی، تو اس سسٹم کو
انہوں نے دنیا میں اسٹیبلش کیا، اور 1933 میں ڈالر کا $1 کا نوٹ جاری ہوا، جس کے پیچھے وہ علامت تھی جس سے آپ کے رسول نے آپ کو ساری عمر ڈرایا تھا، اور یہ ان شر الدابہ چیپ کیٹل جو سوچتے نہیں سمجھتے نہیں، اعلان کیا اس نے ڈالر کے نوٹ کے اوپر ایک آنکھ کو شائع کر کے، منگوائیں $1 کا نوٹ اور اس کے پیچھے دیکھیں گے ایک پیرامڈ ہے، پیرامڈ کے اوپر ایک آنکھ ہے، اور کبھی لینز میں اس آنکھ کو لینز لگا کے اس آنکھ کو سٹڈی کریے گا۔ سرے عام اعلان کروایا اس نے، سرے عام، کہ یہ میرا فائنانشل سسٹم ہے ایک آنکھ والے کا، اور تمہارے رسول نے یہی نشانی بتائی تھی، وہ ایک آنکھ والا ہے، وہ ایک آنکھ والا ہے، وہ ایک آنکھ والا ہے۔ ڈالر کو اپنا خدا سمجھنے والوں، ہمیں پتا ہے تم کس کی کے پجاری ہو۔ آپ ڈالر کا نوٹ منگوائیے، ورنہ میں اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو پریزنٹ کروں گا۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، آج کے لیے اتنا ہی، کل دوسری جو ہے انشاءاللہ اس کی میں ایپیسوڈ آپ کو دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔